बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पीका कानून जिस पर सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, अपोजिशन भी परेशान है, इस पर हुकूमत भी हमें परेशान दिखाई देती है। हुकूमती रहनुमाओं के ये बयानात सामने आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि मुशावरत होनी चाहिए थी, तो ये तो उनके इख्तियार में था, क्यों नहीं की गई। और फिर ये कानून जो कि गैर कानूनी मवाद के खिलाफ लाया गया है, आज हम इस प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि ये गैर कानूनी मवाद आखिर है क्या, इसकी डेफिनेशन है क्या। जो सहाफ़ती तंजीमें और आम पाकिस्तानी को जो एतराज़ है वो मर्जी के गैर कानूनी मवाद के ऊपर होता है कि आप किसी भी ऐसे मवाद को जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको गैर कानूनी की डेफिनेशन में लेकर आएँ और फिर उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी मिल मुशावरत के बगैर आता है वो मुतनाज़े हो जाता है। और पीका कानून जिस पर मुशावरत नहीं की गई, जिस पर अब बहुत से सवालात उठ रहे हैं, इससे कबल एक एग्जाम्पल मौजूद है। जब इस किस्म की तरमीमी और कानून आया तो फिर उसको अदालत में चैलेंज किया गया और फिर उसको रिवर्स कर दिया गया। तो अब अता तारड़ साहब कहते हैं कि सहाफ़ती तंजीमों को इस कानून को तस्लीम कर लेना चाहिए। सहाफ़ती तंजीमें क्यों एहतजाज कर रही हैं, ये भी आज सवाल उठाएंगे। फिर क्या इस कानून से आवाज़ दबाई जा सकती है, और इस कानून में ऐसा क्या है जो इख्तलाफ का बायस बन रहा है। मैं तकरीबन 16 किस्म के गैर कानूनी मवाद की डेफिनेशन बताई गई है इस कानून के तहत, वो मैं शामिल करता हूँ उसमें से कुछ चीज़ें, और फिर अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे। एक तो ये कहा गया कि गुस्ताखाना मवाद नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ है। तशद्दुद, फ़िरका वाराना मुनाफरत के खिलाफ है। फिर फाहश मवाद है, कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी है, जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के हवाले से उसके खिलाफ है। गैर कानूनी मवाद में जाली या झूठी रिपोर्ट्स हैं। आईनी इदारों और उनके अफसरान बशमूल अदलिया या मुसल्लह अफवाज के खिलाफ है जो इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और ब्लैक मेलिंग और हत्या के इज़्ज़त इसमें शामिल है। प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब साहब तीनों सीनियर तजिया कर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये गैर कानूनी मवाद की डेफिनेशन क्या है और फिर इतना इस पर इख्तलाफ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि असल इख्तलाफ हम कल भी बात कर चुके हैं कि तरीका कार के ऊपर है कि जिस तरीका कार से यहाँ पर लाया जाता है और वही हर चीज़ को मुतनाज़ बनाती है। कल भी हमने इस प्रोग्राम में बात की कि जब कहा जाता है तो फिर एक एग्जाम्पल दी जाती है, कोई सेनेट या असम्बली में खड़े होकर कहता है, आंसू आंखों से निकलते हैं, वो कहता है कि पार्टी की अमानत थी, वोट इसलिए दे दिया, मुझे इख्तलाफ था। तो फिर अगर जमहूरियत मुल्क के अंदर है और जमहूरी निज़ाम है तो फिर पार्टियों के अंदर भी सवाल उठता है कि जमहूरियत होनी चाहिए। फिर वो कावानीन जिनके हवाले से खुद मेंबरान असम्बली को पता ही नहीं होता कि ये कावानीन आ रहे हैं, उस पर भी सवाल उठता है कि आखिर क्यों उस पर बहस नहीं की गई, क्यों सबको एतमाद में नहीं लिया गया, क्यों जल्दबाजी में कर दिया जाता है। इस पर भी मजीद बात करेंगे आज। नजमुल साकिब साहब, पहला सवाल यही है कि ये जो डेफिनेशन की जाती है गैर कानूनी मवाद के हवाले से, हर हुकूमत की एक डेफिनेशन होती है और फिर बड़ी हैरानकुन सूरत हाल ये होती है कि हम हैरान हो जाते हैं कि 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले जो अपोजिशन में रहते हुए जमातें बात करती थी, हुकूमत में आकर वो बिल्कुल उसको भूल जाती हैं। हुकूमत में आकर उनका बयानिया एक पिछली हुकूमत की तरह हो जाता है और अपोजिशन उसी बयानिए को अपना लेती है। पहले तो सबसे आपको मैं ये बताऊं कि इस पीका जो कानून है 2016 का, उसकी अमेंडमेंट से हुकूमत को जो 2 फायदे हुए हैं, जो फायदे मिले हैं, फवायद मिले हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। पहले तो उस पर करते हैं, फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। पहला फायदा हुकूमत को यह हुआ है कि वो जो सियासी गैर यकीनी थी और वो जो था कि जी पता नहीं खान के साथ ये हो रहा है, पीटीआई ये कर देगी वो कर देगी, ध्यान बट गया। सारे का सारा ध्यान इस पीका की तरफ आ गया। देखे ना कितना बड़ा फायदा हुआ हुकूमत को। दूसरा बड़ा फायदा जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा वो ये है कि हुकूमत ने तुर्प का पत्ता एक तरह से क्रिएट किया है और फिर अपने हाथ में रख लिया है। उससे क्या हुआ है कि सारे के सारे लोग, यानी खास तौर पे अपोजिशन वाले और जो स्टेक होल्डर्स मुतल्लका हैं, जिसमें सहाफ़ी हजरात भी आते हैं, जिसमें बार काउंसिल के लोग हैं, जिसमें बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे के सारे हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। तो ये वो 2 फायदे हैं, जो फवायद हैं, जो कि लेटेंट हैं, छुपे हुए हैं और हुकूमत को ऑलरेडी मिल चुके हैं। एक खुशखबरी
اور یا پتہ نہیں وہ افسوسناک خبر ہے. اچھا نجم الثاق صاحب، میں اس میں دیکھیے، ایک چیز پیکا سے ایڈ ہی کر لوں. related یہ جو آپ آپ نے اس ترب کے پتے کی ذکر کیا ہے، جب یہ پتے دوبارہ بانٹے جائیں گے نا تو یہ پتا جب کسی اور کی طرف چلا جائے گا تو یہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا پھر. او کل کنے ویکھیے ذوق میاں، کل دیکھیں گے، کل آئے گی. آپ یہ جو باتیں سنتے ہیں نا، یہ ان کے پیچھے ان کو خود پتہ لگے گا جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے ان کے ساتھ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ صرف نون کی حکومت لے لیجئے کہ 3 دفعہ فرض کریں نواز شریف صاحب حکومت میں آتے ہیں، کہاں پہ ان کو کوئی سامنا کرنا پڑا اس طرح کی چیز کا. یہ ایسے ہی کہنے کی باتیں ہیں، یہ دل کو تسلیاں دیتے ہیں آپ لوگ کہ دیکھیں اس کو واپس لے لیں، اس میں ترمیم اس کی فلانی، اس لیے کہ کل کو آپ اپوزیشن میں آئیں گے تو آپ پہ بھی نیب کے بارے میں بھی یہی بات ہوتی تھی. تو یہ جو ہے نا، یہ اپنے دل کو تسلیاں نہیں دینی چاہیے، ہمیں حقیقت کو دیکھنا چاہیے. اب وہ خوشخبری میں دے رہا تھا آپ کو جو کہ پیکا اس امینڈمنٹ سے یعنی ایکٹ میں جو ہوئی ہے اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہے. یہ مینیپولیٹرز نام کا ایک تھا حساب کتاب جو کہ پاکستان کے کچھ سائم رضا صاحب تھے، جن کا کہ ڈسمینٹل کیا گیا ہے سائبر کرائم والوں نے، ڈچ یعنی نیدرلینڈز والے، اور خاص طور پہ آپ کا جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. ایک ایسٹیمیشن کے مطابق کو $3 بلین کا نقصان تو ان کی یہ جو سائبر کرائمز کرنے والے تھے نا مینیپولیٹرز، صرف USA کا نقصان ہوا ہے. اب آتے ہیں پیکا کے اوپر کہ اگر پیکا کرنے کے بعد آپ لوگ اگر اس قابل ہو گئے ہیں کہ کسی کا پتہ لگ جائے، آپ نے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے، تو آپ کے پاس نو ہاؤ ہو، آپ اس کو ڈسمینٹل کر سکیں. ہم نے سنا کہ جی بہت سارے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ان کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نو ہاؤ کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر ہم نے جب پیکا کی باری آتی ہے تو ہم نے سنا، اگلے دن ہی آئے ہمارے وزیر اطلاعات، انہوں نے کہا کہ دیکھیے FIA کے بس کی بات یہ نہیں تھی. یہ ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، میں خود نہیں کہہ رہا. FIA کی بس کی بات نہیں تھی کہ ان فیک نیوز والوں کو، ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کو، مس انفارمیشن والوں کو جو ہے پھیلانے والوں کو پکڑیں. لہٰذا اس اتھارٹی کا بننا، اس ٹریبونل کا بننا، اس ایکٹ میں امینڈمنٹ ہونا ضروری ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ویسے تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ قانون بنا لیا، نیشنل اسمبلی نے کیا، سینٹ نے بھی کر دیا، صدر پاکستان نے توثیق کر دی، اب یہ قانون بن گیا ہے. اب کیا اس میں ترمیم کریں گے آپ؟ میرا نہیں خیال. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ کچھ جو ہیں یعنی اگر موومنٹ یہ بنتی ہے یا اس میں اپوزیشن شامل ہو جاتی ہے، جس کے چانسز کم ہیں، شامل ہو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو واپس لے لیں گے؟ کیا اس امینڈمنٹ میں کچھ امینڈمنٹس ہوں گی؟ یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے، اب اس پہ صرف عملداری کی بات کریں. اور اس سلسلے میں 2-3 سوالات جو ہیں جو نہایت ضروری ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور وہ لوگ جو اس وقت سوچ رہے ہیں کہ جی حکومت کو بتایا جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں نا وہ اس طریقے سے اس میں آپ نے اگر مشاورت کرتی ہے حکومت، تو پہلے نمبر پہ ہے جی کہ فیک آپ کی نیوز ہے تو اس کا تعین کیسے ہوگا، اس کو ڈیفائن کریں اور اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ بنائیں تاکہ پتہ لگے ہمیں. میں اور راؤ صاحب بات کر رہے ہیں، میں اور ذوق بات کر رہے ہیں، میں اور ثاقب بشیر صاحب بات کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے، تو کوئی بھی بات کی ہم نے تو پکڑے جا سکتے ہیں. تو فیک نیوز کا تعین کیا جائے. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ وہ تمام قسم کی خبریں یا تمام قسم کے احساسات اور تجزیے جو ہیں جس سے عوام کے جذبات ابھارے جائیں یا وہ نفرت انگیز مٹیریل جو ہے اس سے یعنی عوام کے جذبات مجروح ہوں. اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں عوام کہاں پہ ہے، کون سی عوام؟ کیونکہ عوام ہی تو یہ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک جتھا جو ہے عوام کا، پاکستانی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نیوز ہے اور ان کے نزدیک یہ نیوز فیک نہیں ہے، تو کس عوام کی بات ہو رہی ہے؟ تو عوام کو ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. پھر اس میں آتا ہے جی کہ ہر وہ چیز، یہ پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے، ہر وہ چیز جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. یہاں پہ آ کے آپ نے ٹریبیونل کو اور خاص طور پہ وہ جو اتھارٹی بنائی ہے آپ نے اس کو مکمل اختیار دے دیا ہے کہ کسی بھی نیوز کو، کسی بھی تجزیے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی وی لاگر کو آپ پکڑ سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اینٹی سٹیٹ ہے،
اور یہ نظریہ پاکستان کے خلاف ہے. تو مجھے چاہیے, میری اگر آپ بات مانیں گے, کہ نظریہ پاکستان کو ذرا دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں. کیا یہ دو قومی نظریے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کیا نظریہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اسلامی حساب کتاب, کوئی ریلیجس اینگل بھی آئے گا؟ تو یہ 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں, ان کو ڈیفائن کر لیجئے, کم از کم پتہ تو لگے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہے یہ ہوئی کیا ہے. ایک آخری بات اس وقت کی, پھر اس کے بعد آپ راؤ صاحب سے اور ثاقب بشیر صاحب سے ان کا جو ہے وہ ایکسپرٹ جو ہے وہ اوپینین لیجئے. دیکھیے, ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے, اور وہ جو تمام لوگ ہیں نا جو اس وقت ہڑتالیں کر رہے ہیں, سٹرائکس کر رہے ہیں پریس کلب کے آگے اور مال کے اوپر اور فلانا, ان کے گوش گزار کرنا بڑا ضروری ہے. ایک دلیل آتی ہے حکومت کی طرف سے کہ بھئی اگر آپ کے یہ ہوتا ہے, یعنی آپ کو پکڑا جاتا ہے, تو آپ کے پاس اپیل کا حق ہے. میں یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک کام کر کے آپ کہہ رہے ہیں جی اس پہ چونکہ آپ کا اپیل کا حق ہے لہذا جائز ہے, یہ نہایت اللاجیکل بات ہے, یہ منطقی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی کہ اگر 2 درجن سے زیادہ انڈے کسی شخص نے خرید لیے کسی ایک دکان سے تو اس کو 3 دن کی سزا ہوگی, اور ساتھ ہی آپ کہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ آپ کا اپیل کا حق ہے. اپیل کا حق ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو قانون بنا رہے ہیں وہ درست ہے. تو ذرا قبلہ بھی درست کرنا ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یا جو ہم سب کر رہے ہیں یہ اسی طرح سے ہوتی رہیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, باٹم لائن آخری بات اس وقت کی, کہ اگر آپ کے صحافیوں میں اور سٹیک ہولڈر جو اس سے جو متاثر ہوں گے ان میں اگر دم خم ہے, وہ حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ان امینڈمنٹس میں فلانی امینڈمنٹ انکارپوریٹ کر لیں یا یہ امینڈمنٹ نکال لیں تو ہوگا, ورنہ حکومت وقت جو ہے اس نے فیصلہ کیا 26ویں ترمیم آ گئی, اس نے فیصلہ کیا یہ بھی ترمیم آ گئی, اور آگے بھی کچھ ترامیم آ رہی ہیں جو ہماری چڑیا نے بتایا ہے کہ وقفے سے یہ آتی رہیں گی, اور دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح سے حکومت مین ایشوز سے آپ کو ہٹا کے کسی اور طرف لے جا رہی ہے. راؤ صاحب, یہ کیونکہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ کوئی بھی قانون اگر کوئی حکومت لا رہی ہے, اسی لیے پیکا کا بھی ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے جب یہ بات کی تو اس وقت ان کو سمجھایا گیا کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. آج وہی احتجاج میں شامل ہے, اسی لیے وہ بار بار دہرایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی. دوسرا, پھر اگر بات کی جائے فیک نیوز کی, کچھ ایگزامپلز میں دے دیتا ہوں, پھر مجھے ذرا آپ بتائیے گا یہ فیک نیوز ہیں یا نہیں, یا پھر ڈیفینیشن کیا ہوگی اس کی. کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے, جب حکومت کہتی ہے معاشی حالات ٹھیک ہیں, کہ یہ بھی فیک نیوز میں آ جائے گا. پھر جو وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں پولیٹیشنز کی جانب سے, اور جو بیانات دیے جاتے ہیں دوسرے سیاستدانوں کے حوالے سے, اور بعد میں الحاق کر لیا جاتا ہے وسیع تر مفاد کے اندر, پھر وہ بھی کیا فیک نیوز میں بعد میں کاؤنٹ ہوں گے؟ جی ذوق, آپ نے درست کہا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آئے دن صبح شام ہر پروگرام میں بیٹھ کے سیاستدان جس قسم کی بڑکے لگا رہے ہوتے ہیں, جس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو دعوے کر رہے ہوتے ہیں, وہ 99.9% جو ہے وہ جھوٹے تو نہیں کہتا لیکن فیک ضرور ہوتے ہیں. وہ آج تک ہم 70 سال سے جو باتیں سن رہے ہیں کوئی ایک بات بھی ان میں سے ٹھیک ثابت نہیں ہوئی, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. لیکن یہی بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیں, ایک تو ڈیجیٹل میڈیا, ایک نیو میڈیا جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایکٹ بنے دنیا میں ہوتی ہے, اس قسم کی سچویشن آ جاتی ہے. 9/11 کے بعد پیٹریوٹ ایکٹ بنا امریکہ میں, اسی کی روشنی میں پھر برطانیہ میں بھی لا بنا جس میں کافی سخت قسم کی چیزیں لائی گئیں لوگوں کو پکڑنے کے لیے, لیکن وہ ایک بہت بڑا ہینیس کرائم ہوا تھا. پیکا ایکٹ بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ اے پی ایس کا جو انسیڈنٹ ہوا 2014 میں, اس کے بیک ڈراپ میں یہ بنا تھا. تو اب کیا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ اس کو بہت زیادہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, اس کو ساری اس قسم کی اس میں ترامیم لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ بالکل ہی ایک عام سے سب انسپیکٹر کے ہاتھ میں ایک ایسا آپ نے کوڑا پکڑا دیا ہے وہ جس کو مرضی مارتا پھرے, جس کو دل کرے وہ مارے, اور اس کے ساتھ آپ نے بالکل ویگ قسم کی ڈیفینیشنز کرائم کی اس میں دی ہوئی ہے.
میں نہیں سمجھتا کوئی پراپر کوئی ڈیفینیشن ہے کسی بھی کرائم کی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فوجداری قانون بنتا نہیں ہے دنیا میں. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں سول لاز ہوتے ہیں اس میں. آپ نے اگر کوئی غلط بات کی ہے, غلط انفارمیشن دی ہے, کوئی غلط خبر دے دی ہے, اس کے اوپر آپ کو سول سوٹ ہوتے ہیں, سول عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور یہاں تو یہ ہے کہ اٹھا کے لے جائیں گے, آپ کا ٹرائل ہو جائے گا اور عدالت میں بھی نہیں ہونا, اور وہ آپ کو سزا دے کے اس کے بعد کہ اپیل میں جائیں. اپیل کی بات کی نجم ثاقب صاحب نے. ڈیو پروسیس جو ہے بنیادی طور پہ جو ہمیں آئین پرووائڈ کرتا ہے, دنیا بھر میں اسٹیبلش پرنسپل ہے, کم از کم 2 اپیلیں اس میں ہوتی ہیں. یہاں پہ تو صرف 1 اپیل ہے, وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ. پھر ہمارے یہاں جتنا سستا انصاف ہے اور فوری انصاف ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں. میرے جیسا کو اگر پکڑا گیا تو وہ کہے گا اچھا یار جرمانہ بھی نہیں ہے تو اس کی بھی سزا کاٹ لیتے ہیں, تو باقی 3 سال بھی جیل میں گزار لیتے ہیں. تو یہ ایک ڈیو پروسیس, ایک تو ڈیو پروسیس میں نہیں ہے. پھر قانون کی نظر میں سب برابر ہے, آرٹیکل 4 اب کہتا ہے ہمیں. اس میں استثناء دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کو, افسران کو, سب کو. تو استثناء تو نہیں ہو سکتا, اگر قانون ہے تو سب کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہے فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل جس قسم کی ویگ ڈیفینیشن ہے, جس طرح سے پکڑا جائے گا اور جس طرح سے اس کو ٹرائی کیا جائے گا, اس میں فیئر ٹرائل کا تو کوئی شبہ دور دور تک نہیں ہے. وہ 10A کی وائلیشن ہے آپ کی. پھر آ جاتا ہے آپ کا اس کو آزادی اظہار کا, آپ کا فری سپیچ کا وہ آ جاتا ہے. اس پہ قدغن لگ گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بات پہ آپ نے پکڑے جانا ہے. یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, انسپیکٹر نے, کہ آپ پہ یہ قانون میں نے لگانا ہے کہ نہیں لگانا. آپ کو نہیں پتا, آپ سچ بھی بولیں گے تو وہ کہے گا نہیں تم نے آج جس دن بولا تھا اس دن جھوٹ تھا, بھلے یہ بعد میں سچ ثابت ہو گیا, تو اس دن سے میں تمہارے اوپر یہ سارا جو کیس ہے وہ بناؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی قانون شہری کے آئینی حقوق پر پابندیاں لگاتا ہے, اس کو سکویز کرتا ہے, کم کرتا ہے یا ختم کرتا ہے, وہ ہمیشہ اس کو باربیرک لا کہا جاتا ہے, اس کو فسطائیت کا قانون کہا جاتا ہے, اس کو کبھی ایک عام آدمی کے تحفظ کے لیے. اب ڈیجیٹل رائٹس جو ہے اس کے لیے سٹیزن کو فیور دینے کے لیے قانون ہونے چاہیے, سٹیزن کی ڈیٹا پروٹیکشن ہونی چاہیے, سٹیزن کی سائبر سیکیورٹی ہونی چاہیے, اس کے پرائیویٹ ڈیٹا کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. آپ تو پرائیویٹ ڈیٹا آپ نے اس میں کر دیا کہ جی جس کا دل کرے گا پرائیویٹ ڈیٹا اٹھا کے لے جائیں گے, اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, ختم بھی کر سکتے ہیں, سارا کچھ. بجائے پروٹیکشن دینے کے آپ الٹا اس کے خلاف. یعنی بائی ان لارج آپ نے لا بنا کے تقریباً 25 کروڑ عوام کو ملزم بنا کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیا. آپ نے اب صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے انگلی کرنی ہے, یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے, یہ مجرم ہے. اس قسم کا یہ قانون ہے جس میں کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے, کوئی اس میں میرے پاس کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو کنٹیسٹ کر سکوں یا کسی طریقے سے اس میں اپنی بے گناہی بھی ثابت کر سکوں. دیکھیں ایگزیکٹو کے رحم و کرم پہ پوری طرح آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے چھوڑ دیا گیا ہے تمام آپ پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ میڈیا کو. تو اب دیکھیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. پہلے ہی اتنے سارے ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہیں مختلف طرح قسم کے, جس سے وہ آئے دن ہماری زندگی جیرن کرتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بھی آ گیا ہے اس میں وہ طبقہ, پڑھا لکھا طبقہ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, چاہے وہ میڈیا میں ٹریڈیشنل میڈیا میں ہے, تو سب کے لیے یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا یہ قانون بنا دیا گیا ہے. اور صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکے, کوئی بات بھی نہ کر سکے, عوام تنقید ہی نہ کر سکے, میڈیا بول ہی نہ سکے, کوئی سچی بات بھی نہ کر سکے. تو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے. تو اس قسم کے گھٹن کے ماحول زیادہ دیر قائم نہیں رہتے, الٹا یہ کہہ لے کہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں حکمرانوں کے لیے. مجھے راؤ صاحب آپ کی ان باتوں سے یاد آیا, ایک دفعہ عطا تارڑ صاحب نے کچھ عرصہ قبل ایک پریس کانفرنس کی تھی, ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا تھا, آپ تمام تجزیہ کاروں کا تجزیہ جانا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگنے لگا ہے, اور پھر نہیں لگا وہ بعد میں. پھر اب وہ ایگزامپل کے طور پہ وہ بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بھی فیک نیوز تھی. ثاقب بشیر صاحب, اب کسی بھی حکومتی رہنما سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں اعتراض ہے کیا, ہمیں بتائیں, مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. تو کیا اعتراض ہے؟ یہ جب یہ آ رہے تھے, قانون آ رہا تھا, تو اس میں بل کی شکل میں جب یہ پیش کیا گیا تو سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ ان کو بلایا گیا. ایک دن ان کو اس کی کاپی دی گئی اور اگلے دن ان کو کہا جی بتائیں آپ کیا کرنا ہے ہم نے. اور وہ بھی بڑی عجیب سی صورتحال میں آپ نے اگر ایسا کوئی چیز لانی بھی ہے, 5 منٹ دیے گئے سٹیک ہولڈرز کو دیں, ٹائم دیں ان کو, اور جی ان کو کہیں, ان کو ٹائم دیں, ان کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ لے کر آئیں اور اس کے بعد بات کریں گے.
یہ بڑی مضحکہ خیز قسم کی بات مجھے لگ رہی ہے کہ جو حکومتی وزراء ہیں، مختلف لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو عرفان صدیقی صاحب کو میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہاں حکومت کو سٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے تھی، اور اتنا لا آیا ہے، لا بنایا ہے آپ نے، اور وہ متنازع ہو گیا اور متنازع نہیں ہونا چاہیے تھا، سٹیک ہولڈر سے بات کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ اور عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، یہ رولز بنانے ابھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہے، آپ آئیں تجاویز لے کر آئیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے، اس قانون کے جو وہ متحد وہ بننی ہے، جو کچھ بھی ہے رولز بننے ہیں اس کے انڈر، جو اس کے نیچے بننے ہیں، اس سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو قانون پاس ہوا ہے، یہ آئین کا جو آرٹیکل 19 ہے وہ بڑا کلیئر ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، یہ اس سے متصادم ہے، اس کی شقیں اس سے متصادم ہے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ۔ یہ حکومت جو ہے وہ یہ ایسی قانون سازی کر ہی نہیں سکتی کہ جو آئین سے متصادم ہو۔ ثاقب صاحب وہ مانگ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب تمام صحافیوں سے، ان کی بھی کوئی تجاویز مانگی گئی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، نہیں گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا ہے۔ کوئی بھی جو بل ہوتا ہے وہ ایکٹ بننے کے بعد قانون کی شکل اور اس پر عمل درآمد کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، وہ گزٹ نوٹیفکیشن جیسے ہی جاری ہوتا ہے شروع ہو جاتا ہے عمل درآمد۔ کس قسم کی وہ تجاویز مانگ رہے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ ان کو تجاویز یا پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ترامیم، ہم مزید ترامیم لائیں گے۔ بھائی مزید ترامیم لائیں گے، اس سے پہلے ہی آپ روک لیتے نا، بل صدر صاحب روک لیتے، آپ سینٹ سے جو ہے وہ منظوری نہ ہونے دیتے، اس کو روک لیتے۔ جب وہاں پہ جو پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے، باقی جو صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں آن بورڈ لیں، بات کریں، اس وقت تو آپ کو تیزی تھی، جلدی تھی، اور اب مطلب تجاویز کس چیز کی؟ قانون تو بن چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب سی لگتی ہے۔ حکومت کے لیے رستہ ایک ہی ہے، وہ اس میں جو ڈیفینیٹلی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، اس میں بہت بڑے چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے تو یہ ان کو ریزسٹنس کا سامنا تو رہے گا۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں، اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ رجسٹریشن کروائیں گے۔ پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں نہ ایکس رجسٹرڈ ہے، نہ یوٹیوب رجسٹرڈ ہے، نہ ہی فیس بک رجسٹرڈ ہے، اور نہ ہی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک شاید کچھ ان کا ہے معاملہ۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے ان کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش ہوتی رہی، میرے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان میں ان کی رجسٹریشن ہو اور یہ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ کام کریں۔ جب آپ اس قسم کی لیجسلیشن کریں گے، آپ جو ہے وہ جو رائے لوگ دے رہے ہیں ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے ہی آئین سے متصادم قانون سازی کریں گے، تو یہ جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، کیا وہ یہاں پہ آ کے رجسٹریشن کروائیں گی؟ کیا وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ تصور کریں گی؟ یہاں پہ پروٹیکشن ہوگی ان کو؟ تو یہ وہ ایسی چیزیں پھر جو بار بار ہم عدلیہ کی آزادی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں نا، یہ جو بیرونی سرمایہ کاری آتی ہے، بیرونی جو سرمایہ کار آتا ہے، جو اس قسم کی جو پلیٹ فارم ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ اس سارے سینیریو کو دیکھ کر آتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے، رجسٹریشن کرانی ہے، ہمارے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے تو کیا پاکستان میں عدلیہ آزاد ہے یا نہیں ہے؟ تو جو سچویشن آپ نے بنا دی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور اس قسم کی لیجسلیشن کے بعد، تو یہ پلیٹ فارم کیسے یہاں پہ آئیں گے؟ اور اگر آپ ان سارے پلیٹ فارم کو بند کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں خود کو اور سب کو لے کر جو ہے بھیجنا چاہتے ہیں۔ پھر ڈیجیٹل اکانومی کا خواب بھی سب سے مشکل، جی وہ ای کامرس اور پتہ نہیں وہ ای پاکستان کے جو آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اور 5 سال منصوبے بنا رہے ہیں، تو وہ کہاں رہ جائیں گے؟ پھر یہ جو ٹریبیونل کی بات ہے، آپ نے ٹریبیونل سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ بھجوا دیا، وہ آرٹیکل 199 میں کوئی پٹیشن، کوئی اس میں اپیل، جو اگر آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے تو اپیل کا کوئی رائٹ ہی نہیں رکھا۔ سپریم کورٹ میں کیس ہی نہیں لگتے، سپریم کورٹ میں پہلے تو آپ کو کیس لگوانا، پھر اس کے بعد یہ ایک لمبا پروسیس آپ نے ڈال دیا ہے۔ آخری بات میں کروں گا کہ اس حوالے سے میرا خیال میں جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یقینی طور پر وہ جمہوری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ وہ کل یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم جو ہے وہ بڑے آزادی اظہار رائے کے چیمپئن ہیں۔ انہوں نے جس طرح بلڈوز کیا ہے ہر چیز کو، اور اس بل کو، اس کو قانون کو، اس کو بنایا ہے، اور کسی کی بات انہوں نے نہیں سنی، اور خود آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں سننی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک جو ہے وہ بڑا المیہ ہے، اور جو فیک نیوز ہے اس کو کون ڈٹرمن کرے گا؟ میں پڑھ رہا تھا ایک پورا تھریڈ ایکس پہ، جہاں پہ وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، مسلم لیگ نون کے MNAs اور وزراء، انہوں نے جو سٹیٹمنٹس پچھلے 6-8 مہینے میں 1 سال میں دیں،
تو ان کے فیکٹس چیکس تھے کہ انہوں نے باتیں غلط کی ہیں, غلط انفارمیشن دی ہے لوگوں کو, تو کیا اگر وزیر جو ہے وہ غلط انفارمیشن دے گا تو اس لیے اس کو آپ اس طرح نہ بنائیں کہ آپ کسی بندے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور صرف آپ اس لیے کہ ہم پہ کوئی تنقید نہ کرے. آپ جب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک ایکسچیکر پہ چل رہی ہوتی ہے, اگر وہ پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, تو وہ ان پہ تنقید کرنا, کریٹیسائز کرنا, ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اس کے مخالف ہے, کوئی دشمن ہو گئے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بہتری آئے, حکومت کو پتا چلے کہ آپ نے یہ جو لیجسلیشن کی ہے, قانون سازی کی ہے, کوئی کام کیا ہے, کوئی منصوبہ شروع کیا ہے, اس میں لوپ ہولز ہیں, اس میں جو وہ کرپشن ہو سکتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو بتانا جو ہے مقصد ہوتا ہے. کوئی حکومت کی اس طرح مخالفت نہیں ہوتی, لیکن اس سارے جو لاز ہیں ان قوانین کو اس تناظر میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسی, اور جو سوالات اب اٹھ رہے ہیں یہ قانون سازی. جی نجم ثاقب صاحب, ایک چھوٹی سی بات بس. جی دیکھیے, یہ ون ون سچویشن ہے حکومت وقت کے لیے. وہ اس طرح سے کہ قانون انہوں نے بنا دیا, وہ بنانا چاہتے تھے. کل کو اگر وہ یہ واپس لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ تعریف کس کی ہو رہی ہوگی, واہ واہ کس کی ہو رہی ہوگی. تو یہ جو میں نے ترک کا پتہ کہا نا, اس کے بڑے فائدے ہیں. اگر حکومت واپس بھی لے لے گی نا تو حکومت کی ہی واہ واہ ہوگی. دونوں طرف سے یہ جیتے ہوئے ہیں, چت بھی میری اور پٹ بھی میری. ناظرین, کل ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہمارے تجزیہ کار ثاقب بشیر صاحب نے ایک خبر بریک کی تھی, اور اس خبر پر آج ہم تفصیلاً بات کریں گے. وہ تھی 5 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے خط لکھا ہے. وہ خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یاہیا آفریدی صاحب کو لکھا گیا ہے, پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا گیا ہے. اس خط میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خبریں میڈیا پر چلی اور اسی بنیاد پر اس خط کے اندر اس کا ذکر کیا گیا کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے ججز کو کہ ایک جج کو لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں سے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو ٹرانسفر کیا جائے, اور اس کے بعد سینیورٹی کی بیس پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی لگ جائیں. تو کچھ تحفظات کا اظہار ایک تفصیلی خط کے اندر ججز کی جانب سے کیا گیا ہے. آرٹیکل 200 کا ذکر کیا گیا ہے. آرٹیکل 200 کے مطابق جو تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق صدر جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں. اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ کے اندر کسی جج کو منتقل کیا جانا ہو تو 18ویں ترمیم کے بعد اس جج کی مرضی بھی ہونا اس میں ضروری ہے, اور پھر چیف جسٹس اگر کوئی دونوں ہائی کورٹس جس میں سے ٹرانسفر ہونا ہے اور جو ٹرانسفر ہونا ہے ان ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہوں گے ان سے مشاورت کرنے کے بعد صدر یہ کر سکتے ہیں. تو راؤ صاحب, یہ کیا معاملہ ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خبریں اب چل رہی ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں, ہم 26ویں ترمیم پہ بڑی بحث کر چکے ہیں, ہوتی بھی رہے گی ظاہر جب تک یہ موجود ہے اس وقت تک. لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں, اس کے جو سائے ہیں وہ گہرے سے گہرے, سیاہ سے سیاہ ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کی فنکشننگ ہو, اس کے حوالے سے دیکھ لیں, آئینی بینچوں کا مسئلہ, پھر کیسز کا مسئلہ, کون سا کیس کس نے سننا ہے, ایک وہ علیحدہ سے لڑائی بن چکی ہے. اس کے بعد یہ ججوں کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے جو صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, اس میں کورٹ سٹفنگ کا جو ایک ٹرم ہوتی ہے یوز, وہ اس طرح کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ 8 جج سپریم کورٹ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ فل کورٹ جب کل کو اگر بنتی ہے 26ویں ترمیم کے اوپر تو ایسے ججز کی اکثریت ہو جو 26ویں ترمیم کی اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہ اس کے لیے کام کرے. تو آرٹیکل 200 کا آپ نے ذکر کیا. آرٹیکل 200 امینڈ نہیں ہوا 26ویں ترمیم کا, اگرچہ اس پہ کوئی اس میں نہیں ہے کوئی کنٹریبیوشن, اٹ سیلف ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کے تحت یہ ہوتا ہے, ججز کو لایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے. لیکن کیوں کنٹروورسی بنی ہے؟ کیونکہ 26ویں ترمیم کے تحت جو آپ نے اپائنٹمنٹ اور جو سارا وہ مسئلہ کیا ہے ٹوٹل, اس میں جو بالادستی ہے وہ ایگزیکٹو کی ہو گئی ہے, اس کے ہاتھ میں سارا اختیار آ گیا ہے. کورٹ سٹفنگ کرنی ہے وہ اپنی مرضی کے ججز بھرتی کر سکتے ہیں, یہ ٹرانسفر اگر کرنے ہیں اس میں بھی وہ اپنے انفلوئنس کو پوری طرح یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں یہ ٹول ایک آپ نے دے دیا 26ویں ترمیم کے ذریعے. اس وجہ سے یہ ساری کنٹروورسی, اس لیے میں نے 26ویں ترمیم سے بات شروع کی ہے. تو جب تک یہ 26ویں ترمیم موجود ہے یہ مسائل گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتے چلے جائیں گے. آرٹیکل 200 کے تحت اگر ہم بات کریں, صدر, چیف جسٹس آف پاکستان اور جو بھی متعلقہ چیف جسٹس ہیں جہاں سے ٹرانسفر ایک سے دوسری کورٹ میں ہونا ہے ان کے آپس میں کیا جاتا ہے. اب اس میں سیدھی بات ہے, سب کو نظر آ رہا ہے
کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی ابھی اخبار میں خبر آئی اور انہوں نے خط لکھ دیا اور اس طرح. یہ بھی فیک نیوز ہو سکتی ہے کہ کل کو اس پہ بھی کیس بن جائے, 5 ججز کے خلاف کیس بن جائے کہ جی آپ نے فیک نیوز کی بنیاد پہ خط لکھا اور یہ سارا کچھ کیا آپ نے. لیکن یہ فیک نیوز جب ثابت ہوگی تب ہوگی, لیکن حقیقتاً یہی ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو سیریس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آئین کو وائلیٹ اس میں ان دا سینس کہ جب آپ لائیں گے کسی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ پہ جب وہ آتا ہے تو وہ پرماننٹ پوزیشن پہ نہیں آتے کبھی بھی. وہ ہوتا ہے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی تعداد کم ہے, ایک ہائی کورٹ میں زیادہ ہے, آپ نے ادھر سے 1-2 جج وقتی طور پہ آپ لے آئے, پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سینیورٹی پرنسپل کا بھی ایشو اس میں آئے گا کہ کیا کوئی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ سے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج آئے گا تو وہ جو 10-10, 15-15 سال یہاں پہ جج بیٹھے ہیں اور وہ 5 سال اس نے کیا سروس, وہ ان کے اوپر آ کے بیٹھے گا, کیا اس کو چیف جسٹس کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا؟ تو یہ بہت گمبھیر مسائل اس میں بہرحال موجود ہے, اور بنیادی طور پہ وہ بدنیتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اور 26ویں ترمیم اس بدنیتی کو فروغ دے رہی ہے. کے بعد خوش آمدید ناظرین. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور پاکستان نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. ٹرائی سیریز ہو رہی ہے, اس سے قبل اس میں بھی وہی ٹیم ہوگی اور پھر چیمپئنز ٹرافی میں بھی وہی ٹیم کھیلے گی. 3 میں تبدیلیوں کا ذکر کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر تجزیہ کاروں کی جانب بڑھیں گے. ایک تو سائم ایوب جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہیں کیونکہ ان کو جو چوٹ لگی تھی اس کے بعد وہ مکمل فٹ نہیں ہوئے. فہیم اشرف ٹیم میں واپس آئے ہیں اور خوش دل شاہ ٹیم میں واپس آئے ہیں. نجم ثاقب صاحب, ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس ٹیم سے متعلق؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں بہتری ہو سکتی تھی یا کوئی اور نام شامل ہو سکتے تھے, یا پرفیکٹ ٹیم اناؤنس کی گئی ہے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں تو میں بعد میں بات کرتا ہوں. آپ کو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے ایک میں ایسی خبر بریک کرنے لگا ہوں جو ابھی تک کسی بھی ٹی وی چینل میں کسی کو بھی نہیں پتا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ضرور. دیکھیے, نارملی میچ شروع ہوتا ہے تو ایک ٹاس ہوتی ہے نا, جی ٹاس ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہوتا ہے جی کہ ایک ٹیم فیصلہ کرے گی کس نے بالنگ کرنی ہے یا کس نے بیٹنگ کرنی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. اس چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کے ڈگ آؤٹ میں ایک ٹاس ہوگی اور ایک ٹاس ہوگی میدان میں. میدان میں تو نارمل روٹین کی ٹاس ہوگی. جو ادھر ڈگ آؤٹ میں ٹاس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ فخر کے ساتھ سعود کرے گا اوپن, بابر کرے گا اوپن, کہ عثمان خان اوپن کرے گا. ٹھیک ہے, حد نہیں ہو گئی؟ اور یار خدا کے لیے ایک ورلڈ ایونٹ ہے اور اس کے ایک دن پہلے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی اوپننگ پیئر آپ کا کون سا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جنہوں نے یعنی جوانی میں کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد کرکٹ کو آبزرو کیا, ان کو اگر یہ ساری باتوں کو پتا ہے تو یہ اسد شفیق صاحب اور یہ جو علیم ڈار صاحب جو بھی یہ ہیں, علیم خان صاحب, یہ بڑے بڑے جو جگہ دری اور یہ عاقب جاوید صاحب, ان کو نہیں پتا کہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یعنی آپ کو نظر نہیں آ رہی. مثال دیتا ہوں کوئکلی, اوپننگ پیئر کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اوپننگ پیئر کیا ہوگا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو کیسے آپ یعنی ایک چیمپئن شپ میں داخل ہو رہے ہیں؟ دوسری بات, آپ نے خوش دل اور فہیم کو لے آئے, بڑی اچھی بات ہے. ایسے جیسے بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا, تو ان دونوں کو لانا تھا. تو شاداب خان نے کیا ایسا کوئی کیا ہوا تھا جرم کہ اس کو نہیں لے کے آ سکتے؟ جتنی شاداب خان کی آپ کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ ضرورت ہے, کسی نے سوچا؟ اچھا آگے چلیے. پھر یہ ہے کہ سائم ایوب کی انجری ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. فخر زمان کو بھی آپ کو زبردستی واپس بلانا پڑا. پورے کرکٹنگ سٹرکچر میں آپ کے پاس 2-3 سپیئر کے ایسے اوپنر ہی نہیں ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ اچھے بھلے 2 اوپنر آپ کے پاس ہیں, عبداللہ شفیق ہے, امام الحق ہے. عبداللہ شفیق نے آخری 3 جو وہ یعنی 0 کیے, چلیں جی اس کو چھوڑ دیا. کم از کم اس کو رکھتے, نیوزی لینڈ والا جو پہلا میچ ہے وہ کھلا کے دیکھ لیتے. یعنی وہ آپ کا ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ آپ کا اوپنر ہے, اور کچھ نہیں. تو امام الحق کو کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اچھا اب اس وقت کی آخری بات کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں, راؤ صاحب بھی کریں گے اور ثاقب بشیر صاحب بھی, اور آپ نے بھی بات کی ہے. ایک بات دیکھ لیجئے گا, اگر آپ سیمی فائنل میں نہیں پہنچتے, سیمی فائنل میں آپ نہیں پہنچتے, تو یہ اسد شفیق اور یہ سارا ٹولہ جو ہے نا, یہ چپکے سے واپس اپنے 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 گھروں کو چلے جائیں. کیونکہ اور اگر سیمی فائنل میں چلا جاتا ہے تو آپ پکے ہو گئے. ہمیں اپنی ٹیم سیمی فائنل میں چاہیے. آپ نے فیصلے کر لیے, بڑے غلط فیصلے ہیں, 4-5-6
گلیئرنگ قسم کی مسٹیکس ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ آپ نے بنانی تھی ٹیم, آپ نے بنا لی, اب اس ٹیم کو اتاریے چیمپئن اس میں, یہ جو آپ کی جو ٹرافی ہو رہی ہے سیمی فائنل تک ہمیں لے کے جائیں, اور اگر آپ نہیں لے کے جا رہے تو آپ کو گھروں میں جانا چاہیے. راؤ صاحب یہ بڑا بنیادی سوال نجم ثاقب صاحب نے اٹھایا ہے, کیونکہ ہمیں اوپنرز کا تو پتہ ہے کیونکہ سارے اوپنرز ہیں, مڈل آرڈر کوئی اسپیشلسٹ ہمارے پاس ہمیں نظر نہیں آتا, اور ٹیم کے اندر اب پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون کھیلے گا 4, 5, 6 پہ. جی بالکل, ہمارے تو بالکل ہی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ٹیم بنتی کیسے ہے, اور وہ کون سا پلیئر کیسے ٹیم میں آتا ہے اور کیسے اچانک نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ جو چوہے بلی کا کھیل چلتا رہتا ہے, کہ ٹام اینڈ جیری ٹائپ آپ کہہ لیں. تو یہاں پہ پسند ناپسند زیادہ میٹر کرتی ہے, کوٹا سسٹم زیادہ میرٹ کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ پرفارمنس بیسڈ جو ہے اس کا کریں. اوپنر کی جہاں تک بات ہے تو اس میں ہمارے پلیئر جو رضوان جیسے ہو گیا, بابر ہو گیا, یہ کھیلتے رہے اس پوزیشن کے اوپر, وہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک اسپیشلائزڈ اوپنر, کیونکہ یہ ٹیسٹ سے زیادہ قریب ہے یہ فارمیٹ ہے, یہ T20 والا فارمیٹ نہیں ہے. آخری 10 اووروں میں T20 ہوتا ہے جا کے, اس سے پہلے یہ بالکل ڈفرینٹ فارمیٹ ہے, اور تقریباً ٹیسٹ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پاور پلے ہوتا ہے راؤ صاحب, اس کے لیے آپ کو ایگریسو پلیئر چاہیے ہوتے ہیں. جی آخر پہ جا کے آپ کو ضرورت ہوتی ہے. موسٹلی آپ کو شروع سے اگر آپ اٹیک کرتے ہیں پہلے 10 اوور میں 1-2 وکٹیں گر جاتی ہیں, تو اس کے بعد آپ کو پھر وہ اننگز بنانی پڑتی ہے, آپ کو پھر وکٹ پہ ٹکنا پڑتا ہے. تو وکٹ پہ ٹکنے کے لیے آپ کو اس کے لیے ایک خاص قسم کی پیشنس چاہیے, شارٹ سلیکشن چاہیے آپ کو, وہ ساری چیزیں آپ کی بہت اچھی ہونی, اچھا سکل سیٹ آپ کا ہونا چاہیے. آپ نے ٹلے تو نہیں مارنے نا, آپ نے گھمانی تو نہیں ہے اس طرح سے کہ بس ادھر آئی گھما دی اس طرح کر کے. اور پھر یہ کہ اس کی جو ہمیں اپنی ٹیم سے یہ پتا چلتا ہے کہ سپننگ وکٹیں نہیں ہوگی, جو ہم نے پچھلے 2 ٹیسٹ سیریز میں تجربہ کیا ہے. ظاہر ہے یہ ہم نے فاسٹ بالر زیادہ رکھے, ایک صرف اسپنر رکھا ہے ابرار, یا آل راؤنڈر ہمارے پاس سلمان ہے, وہ کر لیتا ہے, بال کر لیتا ہے, یا خوش دل ہے تو وہ کر لیتا ہے. تو وہ آپ پارٹ ٹائم بالر کے طور پہ ان کو آپ یوز کریں گے بیچ میں, جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فاسٹ بالر کچھ نہیں کر پا رہے تو آپ اس کو بیچ میں کھڑا کر لیں گے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وکٹیں ہوں گی, بیٹسمینوں کی اگر جنت نہیں ہوں گی تو بیٹسمین کے لیے فیوریبل ضرور ہوں گی. تو آپ کی بیٹنگ بہت سٹرونگ آپ کو چاہیے. آپ نے اچھا کیا آل راؤنڈر ایسے رکھے ہیں جو ہارڈ ہٹنگ بھی ہیں, اور آخری اوورز میں 10-15 اوور میں اچھا مار بھی سکتے ہیں, اچھا کھیل بھی سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. لیکن اوپنر کا ایشو نو ڈاؤٹ بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو جو اسٹیبلشڈ اوپنر چاہیے تھا, امام الحق کا نو ڈاؤٹ ون ڈے میں بہت اچھا ریکارڈ ہے, اس کو ہونا چاہیے تھا, اس ٹیم میں کیوں نہیں ہے. فخر زمان اس ٹیم میں کیوں ہے, وہ اس لیے ہے کہ سائم ایوب جو ہے وہ ان کی انجری کی وجہ سے فخر کو موقع ملا ہے, اور فخر اور خوشدل کو یہ جو موقع ملا ہے ان کو پوری طرح سے کیش ان کو کرانا چاہیے. اگر وہ کیش نہیں کراتے میرا خیال ہے ان کا جو انٹرنیشنل کیریئر ہے پھر اس کے بعد مشکل ہی بن پائے گا. تو ثاقب بشیر صاحب, اور ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا بھی ہمیں فائدہ, ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں سیمی فائنل کیا, ہمیں فائنل بھی کھیلنا چاہیے. یہ راؤ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, ہم نے جب یہ چیمپئنز ٹرافی کی بات انیشلی ہم نے کی تھی یہاں پر, تو یہ بات بھی کی تھی کہ ہم صرف گراؤنڈ وغیرہ کی تیاریوں پر بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ٹیم کی تیاریاں بھی پوری ہیں, اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل بات بھی کی تھی. ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا, ایک تو یہ ٹیم کی تیاریاں ہیں, پھر پیرالل گراؤنڈز کی تیاریاں بھی پوری ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ اب اگلا چیمپئنز ٹرافی اس سے قبل سیف افریقی سیریز ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے. تو کیا تیاریاں ہیں اور کیا انتظامات ہیں؟ ایک تو جو تینوں یہ گراؤنڈز ہیں لاہور, کراچی اور راولپنڈی کے, یہ تقریباً 90% ان کا جو ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے. اب لاہور کا تو جو قذافی اسٹیڈیم ہے وہ تو پورا اکھاڑ کر جو ہے وہ نیا تقریباً جو ہے وہ بنایا گیا ہے, لیکن جو راولپنڈی اور کراچی والے یہ اپ گریڈیشن ہوئی ہے اس میں خبر یہ ہے کہ یہ 7 اور 11 فروری کو, یہ 7 فروری کو قذافی اسٹیڈیم جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس کی اوپننگ کر رہے ہیں, اور 11 کو آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کراچی کا جو اسٹیڈیم ہے اس کی اوپننگ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو تیاریاں اس لحاظ سے تو اب مکمل ہو چکی ہیں. بڑا کام اس پہ تنقید ہو رہی تھی کہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا, جو اسٹیڈیمز ہیں وہ تیار نہیں ہیں, لیکن وہ اب تیار ہو چکے ہیں, اور اس میں کافی جدید ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ بڑے پرانے جو اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے تو اس میں وہ لائی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہوم گراؤنڈ ہے اور ہوم کراؤڈ ہے
اس کا جو پاکستان کو جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اور ٹیم پہ جو ہے وہ بات کر لی راؤ صاحب نے, نجم ثاقب صاحب نے, میں یہ کہوں گا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ سیکیورٹی کی صورتحال ہمارے ہاں پہلے تو بہت اچھی رہی ہے, جتنی بھی ٹیمیں آئی ہیں ساری بڑی مطمئن ہو کے گئی ہیں, اب بھی انتظامات بہت اچھے ہیں. اب یہ ہے کہ اگلا جو ٹارگٹ جو یہاں کی انتظامیہ ہے ان کا یہی ہونا چاہیے, اور ہماری بھی دعا ہے کہ جو چیمپئن ٹرافی ہو تو یہاں پہ سیکیورٹی کے کوئی ایسا ایشو نہ بنے. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال. انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے کہ سرکاری ملازمین نے زکوٰۃ اور عشر فنڈ میں کروڑوں کا گھپلا کیا ہے. ایف آئی اے مزید تحقیقات کر رہی ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے یہ کروڑوں کا گھپلا زکوٰۃ اور عشر فنڈ میں کیا ہے, انہی پیسوں سے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں, اور خاص طور پہ یہ کہ انہی لوٹے ہوئے پیسوں سے حج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. رائٹ. آج کا غیر ضروری سوال. میئر کراچی محترم مرتضی وہاب صاحب نے آج اطلاع دی ہے آج کہ وہ تنقید ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تنقید ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ کیا کراچی کے لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بھی آپ کی باتیں ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں؟ رائٹ. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے. رکھیے گا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.